अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपको आज की इस फाइनल रिवीजन की क्लास में खुशामदीद। हम इंशाल्लाह पहले आधे घंटे में एक सबक नंबर 1 तक 10 की रिवीजन करेंगे और फिर उसके बाद अगले आधे घंटे में इंशाल्लाह 11 से 20 तक की रिवीजन होगी। तो बाकायदा शुरू करते हैं। ये कोर्स के तारुफ में आपको कुछ बातें बताई गई थी। आप अपने लिहाज से इन चीज़ों को देखिए, परखिए कि आपको इसमें से कितना अचीव हुआ है। ख़ास तौर पे ये जो कोर्स के मकासद हैं, इनको ज़रूर एक दफ़ा गौर कर लें। इसमें से ज़्यादा अचीवमेंट करने की अभी भी टाइम है। अभी भी हम ज़्यादा अच्छी तरह रिवाइज़ करके, अच्छी तैयारी करके कोर्स के मकासद को ज़्यादा अच्छे से अच्छा हासिल कर सकते हैं। ये हमारा सिलेबस था। तो सिलेबस से आगे चलने से पहले एक याद दहानी कि ये जो 1 घंटा है, ये बहुत कीमती घंटा है। पहली बात तो ये कि फाइनल रिवीजन है, आप फाइनल रिवीजन करेंगे डेफिनिटली इंशाल्लाह, इससे आपकी फाइनल क्विज़ की तैयारी भी बहुत अच्छी होगी। लेकिन इसका इससे भी ज़्यादा बड़ा फ़ायदा ये है कि हम एक ही घंटे में बहुत सारे कुरान के अल्फाज जो हैं वो दोहरा लेंगे इंशाल्लाह। तो उससे हमारी कुरान फ़हमी की और कुरान सीखने की जो प्रैक्टिस है वो ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो इसलिए एक दफ़ा फिर अच्छी सी नीयत कर लें, अल्लाह ताला से रब्बी ज़िदनी इल्मा की दुआ कर लें कि अल्लाह ताला हमें अच्छे से अच्छा इस घंटे का सही जो है ना फल अता करें। तो लेट्स स्टार्ट। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा, सुब्हानका पाक है तू, ये वाला पाक है तू। अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, व बिहम्दिका और तारीफ है तेरे लिए। कोई सिस्टर बताएंगी व बिहम्दिका इसके कितने टुकड़े होते हैं? जी चैट 4। बॉक्स में जी बिल्कुल ठीक है। कैसे? जी वाह बी हमदी का। वेरी गुड, ठीक है जी। और फिर आगे है व तबारका और बरकत वाला है इसमों का तेरा नाम। यहाँ तबारक में जो का आया है वो तेरा वाला नहीं है, वो बरकत का अपना काफ है, ठीक है। और बरकत वाला है तेरा नाम, व तआला और बुलंदो बाला है जद्दू का, तेरी बुजुर्गी। वला इलाहा और नहीं है कोई माबूद गैरुक सिवाय तेरे। उसके बाद हम पढ़ते हैं सूरत फातिहा। आऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आऊदु मैं पनाह में आती हूँ बिल्लाहि अल्लाह की। मिन का मतलब से, अशैतानी शैतान, और अर्रजीम जो मरदूद है। मैं अल्लाह की पनाह में आती हूँ शैतान से जो मरदूद है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहि अल्लाह के नाम से, अर्रहमानिर्रहीम जो बहुत मेहरबान, बहुत रहम करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दु तमाम तारीफें और शुक्र लिल्लाही अल्लाह के लिए है, रब्बी जो रब है, पालने वाला है, अल आलमीन तमाम जहानों का। अर्रहमानिर्रहीम बहुत मेहरबान है, पुरजोश। अर्रहीम मुसलसल रहम करने वाला है, जो बहुत मेहरबान, बहुत रहम करने वाला है। मालिकी यौमिद्दीन, मालिक मालिक है यौमी दिन का, अद्दीन बदले के, मालिक है बदले के दिन का। यहाँ मालिक जो है ये लफ्ज मालिक ही है और इसका मतलब मालिक होता है, ऑनर, बादशाह नहीं होता। यहाँ मलिक या मलक वाले अल्फाज नहीं है। अद्दीन भी इसी तरह कि ये दीन है, दीन का मतलब है या तो बदला और या फिर निज़ाम जिंदगी, लेकिन यहाँ पे हम इसका तर्जुमा करते हैं बदला। मालिक है बदले के दिन का। इय्याका सिर्फ तेरी ही, नाबुदु हम इबादत करते हैं, व इय्याका और सिर्फ तुझ ही से, नस्ताईन हम मदद चाहते हैं या मांगते हैं। इहदीना हिदायत दे हमें, अस्सिराता रास्ते की, अलमुस्तकीमा सीधे, हमें हिदायत दे सीधे रास्ते की।
सिरात अल्लदीना, रास्ता उन लोगों का, अनअमता, इनाम किया तूने, अलैहिम, उन पर, गैरिल मगदूबी, ना तो गजब हुआ हो, अलैहिम, उन पर, वलद्दालिन, और ना गुमराहों का, या और ना वो जो गुमराह हुए। यहाँ एक तो ये तर्जुमा है, और एक आपको ये भी याद होगा कि आपने हर क्लास में सूरत फातिहा की हर क्लास में आदात सीखी थी। सूरत फातिहा को पढ़ते हुए हम 12 आदात सीखते हैं, और वो किसकी आदात होती हैं? कामयाब इंसान की। अगर हम कामयाब होना चाहते हैं तो हम 12 आदात सीखते थे। जैसे औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम से हम सेफ्टी बेल्ट बांधने वाली आदत सीखते हैं कि अल्लाह ताला हमें अपनी पनाह में रखे, शैतान से हमने बचना है, शैतान से हमने बचाव की दुआ करनी है। फिर ये कि आगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में था, हर काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह से हम सीखते थे कि हर काम करते हुए, हर नेमत मिलते हुए अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। रब्बिल आलमीन से हम सीखते हैं कि कायनात पे हमें गौर व फिक्र करना चाहिए। अर्रहमान रहीम से हम मेहरबानी और रहम, दूसरों पर रहम करने की आदत सीखते हैं। मालिकी यौमिद्दीन, हमें आखिरत को हर वक्त मद्देनजर रखते हुए जिंदगी को उसी के मुताबिक गुजारने की जो है वो आदत सिखाती है। उसके बाद इय्याका नाबुदु, इससे हम बगैर किसी शिर्क और मिलावट के खालिस सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत की आदत सीखते हैं। नस्ताइन से हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पर तवक्कुल करते हुए, अल्लाह पे भरोसा करते हुए सिर्फ उसी से मदद मांगने की आदत सीखते हैं। फिर इहदिना सिरातल मुस्तकीम में है कि हम सीधे रास्ते की हमेशा दुआ करें, सीधे रास्ते पे चले। सीधा रास्ता कौन सा है? जो अल्लाह और उसके रसूल ने बताया है, कुरान, सीखने समझने का रास्ता। सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम से हम एक तो ये सीखते हैं कि हमें कामयाब लोगों को अपना रोल मॉडल बनाना है। और कामयाब कौन है? अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन। जबकि गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालिन से हम ये सबक सीखते हैं, ये आदत सीखते हैं कि हमने कुरान और सुन्नत के रास्ते से हटकर चलने वाले लोगों की पैरवी नहीं करनी, उनको रोल मॉडल नहीं बनाना। उसके बाद हम ये सीखते हैं कि सूरत फातिहा का खुलासा क्या है। खुलासा सीधा सीधा सा है, हिदायत की दुआ है। इहदिना सिरातल मुस्तकीम वाली जो आयत है ना, इसको अपने जहन में बिठा लीजिए, यही इसका खुलासा है, हिदायत की दुआ, सीधे रास्ते पर चलने की दुआ। उसके बाद हम पढ़ते हैं, कहते हैं अजान। अजान के अल्फाज क्या है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। 4 दफा कहा जाता है, इसका मतलब है अल्लाह सबसे बड़ा है। अशहदु, मैं गवाही देता हूँ। अन का मतलब के, ला का मतलब नहीं, इलाह का मतलब माबूद। मैं गवाही देता हूँ कि नहीं है कोई माबूद इल्लल्लाहु, इल्ला सिवाय अल्लाहु, अल्लाह के। फिर आगे यही है कि मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। अशहदु अन्ना, अशहदु मैं गवाही देता हूँ, अन्ना का मतलब भी के, अन्ना का मतलब भी के, अन का मतलब के, अन्ना का मतलब के। मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मदन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाही, अल्लाह के रसूल हैं। और दोबारा फिर यही गवाही है, मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। हय्या अलस्सलात, अला की तरफ, अस्सलाती नमाज, नमाज की तरफ आओ। हय्या अलस्सलात, नमाज की तरफ आओ। हय्या अलल फलाह, आओ, हय्या आओ, अला की तरफ, अलल फलाही, फलाह की तरफ, कामयाबी की तरफ। हय्या अलल फलाह, कामयाबी की तरफ आओ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। अज़ान का भी खुलासा होता है, और वो सबसे ज्यादा दिलचस्प है। वो कैसे कि ये अल्लाह ताला की तरफ से मखसूस औकात में मुलाकात का की दावत है, और कामयाबी के लिए ऐलान है। फजर की अजान में ये 2 अल्फाज ज्यादा कहे जाते हैं। हय्या अलल फलाह के बाद वो क्या है? अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। अच्छा, चले,
کوئی بتائے گا الصلاۃ یہ آپ کو گرامیٹیکل سٹرکچر میں کیا لگ رہا ہے؟ کس طرح کا لفظ ہے یہ؟ یہ جی یہ اسم ہے، مونس ہے، جی اسم ہے، مونس ہے، ٹھیک ہے، اسم ہے اور مونس ہے، اسم ہے اور مؤنث ہے. ٹھیک ہے، اور واحد ہے. جی واحد. اور ایک اور بھی بات ہے، ال سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ ال سے یہ تو پتہ چلتا ہے کہ جی یہ خاص ہے، اسم ہے. ال خاص سے ہے، یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ اسم ہے. جی ال ال سے خاص ہو ہاں جاتا ہے ہاں لفظ. دونوں باتیں پتہ چلتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ اسم ہے، خاص ہے، مؤنث ہے، واحد ہے. کتنی دلچسپ زبان ہے نا عربی، کہ اس ایک لفظ میں اتنی ساری باتیں، اتنے سارے کانسیپٹ ہیں موجود. پھر خیرن کیا ہے؟ بہتر ہے. یہ اسم ہے، اسم، جی یہ اسم ہے، یہ بھی اسم ہے. اور جی من جی من یہ حرف حرف ہے یہ. جر ہے، ٹھیک ہے، یہ حرف ہے. اور النوم یہ بھی اسم ہے. یہ بھی اسم ہے. جی ٹھیک ہے، آپ کو جو پتہ چلا ہے ال سے. اوکے ٹھیک ہے جی. الصلاۃ خیر من النوم، نماز بہتر ہے نیند سے. اقامت الصلاۃ یہ ہے اقامت کے وقت اضافی الفاظ. جب جماعت کھڑی ہونے لگتی ہے تو تب اذان کے وہی سارے الفاظ دہرائے جاتے ہیں. اور حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کے بعد کہا جاتا ہے قد قامت الصلاۃ. قد کا مطلب بلا شبہ، تحقیق، البتہ. ٹھیک ہے، آپ نے پڑھا ہوگا البتہ. قامت کھڑی ہو گئی، کھڑی ہو چکی. الصلاۃ صلاۃ نماز، البتہ کھڑی ہو چکی یا تحقیق کھڑی ہو چکی نماز. وضو کے پہلے اور بعد کے اذکار کیا ہیں؟ وضو سے پہلے صرف بسم اللہ. بسم اللہ یہ ہم نے پہلے پڑھ لیا ہے نام سے اللہ کے. اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں جب وضو کر چکتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں اشہدو میں گواہی دیتا ہوں ان کے لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا سوائے اللہ ہی اللہ کے، وحدہ وہ اکیلا ہے، لا شریکہ نہیں ہے کوئی شریک، لہو اس کا، و اور اشہدو میں گواہی دیتا ہوں انا کے محمدن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبدہ اس کے بندے ہیں. یہ جو لفظ ہے یہ یہاں پہ نیا آیا ہے، اذان میں یہ لفظ نہیں تھا. اذان میں جو ہم گواہی دیتے ہیں نا، یا پہلے جو ہم نے یہ اس طرح کے کلمات پڑھے ان میں عبدہ نہیں آیا، یہاں پہ عبدہ آ گیا، اس کے بندے، ورسولہ اور اس کے رسول ہیں. ورسولہ کے کتنے ٹکڑے بنتے ہیں؟ 3. کون کون سے؟ وا، رسول اور ہو. ویری گڈ، ٹھیک ہے. اچھا، یہ جب ہم پڑھتے ہیں نا، اس کے بارے میں آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے اس دعا کے بارے میں. یہ وہ خاص دعا ہے جب یہ پڑھی جاتی ہے تو جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اور اس وضو کرنے والے نمازی کے لیے یہ اعزاز بھی ہے کہ وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو. دعا کا اگلا حصہ ہے اللہم اجعلنی من التوابین. اللہم اے اللہ اجعلنی بنا دے مجھے، 2 ٹکڑے، بنا دے مجھے من التوابین خوب توبہ کرنے والوں میں سے. تواب سے توابین، اور تواب لفظ ہے نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ جو توبہ کرتا ہے، بار بار توبہ کرتا ہے، وہ خوب توبہ کرنے والوں میں سے. وجعلنی اس کے 3 ٹکڑے بنتے ہیں، وا اجعلنی، اور بنا دے مجھے من المتطہرین پاک صاف رہنے والوں میں سے. وضو کے بعد کی دعا کی فضیلت یہ ضرور یاد رکھنی ہے، میں نے آپ کو ابھی بتا دی ہے. اس کے بعد ہے رکوع کی تسبیح. رکوع کی تسبیح کیا ہے؟ سبحان ربی العظیم، سبحانہ پاک ہے، ربی ربیہ میرا رب، العظیم عظمت والا. یہاں ہم 4 باتیں سیکھتے ہیں. سبحان ایک تو پاکی اللہ کی، اور رب سے اس کی ربوبیت کا سبق ملتا ہے، یی سے اپنائیت، ٹھیک ہے، یہ کانسیپٹ آتا ہے اسے، اور عظیم سے اللہ کی عظمت کا پتہ چلتا ہے. اس کے بعد ہم کہتے ہیں سمع اللہ، سن لی. یہ دیکھیے سمع یہ آپ نے پڑھا ہوگا ہے نا، سمع سن لی. اللہ اللہ نے، لی من اس کی جس نے. یہ بھی 2 ٹکڑے بنتے ہیں، دونوں حروف ہیں، لی لیے، من جس نے جو یا جس کا.
تو اس کی جس نے، حمیدہو اس کی تعریف کی، حمیدہو اس کی تعریف کی. ربنا ہمارے رب، والا کا، کوئی بتائے گا والا کا اس کے کتنے جی ٹکڑے بنتے ہیں؟ یہ 3 ہے. اس کے بھی 3 ہے. اور تینوں حروف ہیں، وا، لا، کا اور تیرے لیے الحمد ہر قسم کی تعریف ہے. رکوع سے اٹھتے ہوئے ایک اور دعا ہے، اور بھی دعائیں ہوتی ہیں اس کورس میں، ہم یہ والی دعا سیکھتے ہیں. بہت دلچسپ اور بہت ہی اچھی دعا ہے، بڑی جامع دعا. مل السماواتی، مل کا مطلب بھر کر، السماواتی یہ سما کی جمع ہے، سما کی جمع یعنی زیادہ آسمان، آسمانوں کے بھرنے کے برابر. وا اور مل بھر کر، الارض زمین کے بھرنے کے برابر. ٹھیک ہے، یہاں الارض ہے ایک، یہاں واحد ہے زمین کا، السماوات جمع ہے. وَمِلْءَ اور بھر کر، ما جو، بینا درمیان ہے، ہما ان دونوں کے، یعنی آسمانوں اور زمین کے درمیان میں جو ہے وہ بھی بھر کر. وَمِلْءَ اور بھر کر، یعنی وَمِلْءَ کے اگر ٹکڑے کرنے پڑیں تو یہ 2 ٹکڑے بنتے ہیں، وا اور ملء. ما اور بھر کر جو، وہ تمام چیزیں جو، شئتا، شئتا تو چاہے، من سے، شیئن کسی چیز میں سے، بعدو اس کے بعد، آسمانوں کے بھرنے کے برابر اور زمین کے بھرنے کے برابر، اور بھر کر جو ان کے درمیان ہیں، اور بھر کر وہ تمام چیزیں جو تو چاہے کسی چیز میں سے اس کے بعد. سجدے میں ہم کیا کہتے ہیں؟ سجدے میں ہم کہتے ہیں سبحانہ ربی الاعلی، سبحانہ پاک ہے، ربیہ میرا رب، الاعلی سب سے بلند. ٹھیک، اور یہاں سے بھی ہمیں 4 باتوں کا کانسیپٹ ملتا ہے. ہم اعتراف کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی پاکی کا، سبحان ہونے کا، اس کی ربوبیت کا، اس سے اپنائیت کا، اور الاعلی اور اللہ تعالیٰ کی بلندی کا. شہود، بسم اللہ الرحمن الرحیم. التحیات، التحیات کون بتائے گا؟ یہ کیا لگ رہا ہے آپ کو گرامر کے لحاظ سے؟ اسم، ٹھیک ہے، اسم اور مؤنث بھی ہے مؤنث بھی ہے، اور جمع، اور اور جمع ہے، جمع ہے. جمع ہے، جمع. ویری گڈ، ماشاء اللہ آپ کی پریکٹس بہت اچھی ہوئی ہے. التحیات سبھی قولی عبادتیں. ٹھیک ہے، ال سے پتہ چل جاتا ہے یہ اسم ہے، اور ال ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ خاص اسم ہے. جو آخر پہ الف تا لکھا ہوا ہے، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ مؤنث ہے، اور یہ بھی بتاتا ہے، الف تا یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ جمع ہے. ٹھیک ہے، مؤنث کی جمع ہے. تو تحیہ ہوتا کیا ہے؟ ہر وہ عبادت جو بول کر کی جائے. ٹھیک ہے، چاہے وہ ذکر ہے، نماز ہے، وغیرہ وغیرہ. التحیات سبھی قولی عبادتیں، للہ اللہ کے لیے ہیں، والصلوات، دیکھیں پیچھے ہم نے الصلاۃ خیر من النوم پڑھا تھا نا، الصلاۃ، تو وہ الصلاۃ سنگولر تھا، یہاں صلوات ہے، یہ اس کی جمع ہے. ٹھیک ہے، یہ جمع آ گئی. اور سبھی بدنی عبادتیں، یہ صلوات کیا ہوتی ہیں؟ ہر وہ عبادت جس میں ہماری باڈی فزیکلی کوئی رول پلے کرتی ہے نا. تو اور سبھی بدنی عبادتیں، والطیبات اور سبھی مالی عبادتیں، طیب طیبہ پاک کرنے والا، پاک کرنے والی، تو اسی سے طیبات، وہ سب عبادتیں جو پاک کرتی ہیں، وہ کون سی ہوتی ہیں؟ مال خرچ کرنے والی، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والی. سبھی قولی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور سبھی بدنی عبادتیں اور سبھی مالی عبادتیں. السلام سلام ہو، علیکہ آپ پر، یہ تو آپ نے پورا ٹیبل سیکھا ہوا ہے. سلام ہو آپ پر، ایہا اے، النبی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وا اور رحمت رحمت ہو، اللہ ہی اللہ کی، اور اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ اور برکتیں ہوں اس کی. کون سے بتائے گا؟ وبرکاتہ اس کے کتنے ٹکڑے بنتے ہیں؟ جی اس کے 3 ٹکڑے. ٹھیک ہے، برکات، برکات اور ہو. ہاں. اچھا اب یہ بھی بتا دیں کہ برکات جو ہے یہ گرامر کے لحاظ سے آپ کو کیا لگتا ہے؟ برکات اور یہ
फेल तो नहीं, फेल हरकत हरकत इसमें है। इसम है। देखो बरकत क्या, ये सिफ्त होती है ना, तो हमने ये पढ़ा था कि इसम में किसी भी चीज, जगह या शख्स का नाम, कोई सिफ्त का नाम शामिल होता है। और ये सिर्फ इसम ही नहीं है, इसकी जो अलिफ ता है ना, वो हमें ये भी बताती है कि ये कोई किसी कोई मुअन्नस है, और मुअन्नस की भी जमा है। जैसे आपने अत्तहियात, सलावात, तय्यबात पढ़ा, उसी तरह वबरकात, ठीक है। और बरकतें हो उसकी, अस्सलामु, सलाम हो, अलैना, हम पर, अलैका, अलैना, अलैका, अलैना, ये ऊपर अलैका का लफ्ज आया, नीचे अलैना, हम पर, वा और अला ऊपर, इबादी, अब्द से इबाद, ठीक है, अब्द वाहिद, इबाद जमा, इबादिल्लाही, अल्लाह के बंदों के, अस्सॉलिहीन, या नून बता रही है कि ये जमा है, अन बता रहा है कि ये इसम है और खास है, ठीक है। पे क्या लगाया? अच्छा, सलाम हो हम पर और ऊपर अल्लाह के बंदों के जो नेक हैं। आगे से उनका लैपटॉप उसके बाद हम क्या कहते हैं, अशहदु, मैं गवाही देता हूँ, अन आगे के से उनका ला नहीं है रिफ्लेक्शन इलाह कोई माबूद, किसी का माई कौन है, मैं गवाही देता हूँ कि नहीं कोई माबूद इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के, व अशहदु, और मैं गवाही देता हूँ, अन्ना के मुहम्मदन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्दुहु, उसके बंदे, व रसूलुहु, और उसके रसूल हैं। फिर दुरूद आ जाता है, अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, सल्ली, रहमत भेज, अला पर, मोहम्मदिन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, वा और अला पर, आली आल, और आल पर मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कमा जैसे, कमा का मतलब जैसे, सल्लैता, तूने भेजी, रहमत, ठीक है, सल होता है रहमत भेजना, ठीक, अला इब्राहिम, इब्राहिम पर, वाला आली इब्राहिम, और आल पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, इन्नका, दो टुकड़े, बेशक तू, हमीदुन, तारीफ के काबिल, हम से हमीद, हमीदुन, तारीफ के काबिल है, मजद से मजीद, बुजुर्गी वाला है। ये आगे भी वही है, अल्लाहुम्मा बारिक, यहाँ बारिक और बारकता के दो नए लफ्ज आएंगे, बाकी वही लफ्ज हैं जो पहले, अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, बारिक, बारिक, ऐसे बरकत अता फरमा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, वाला आली मोहम्मद, और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, कमा जैसे, बारकता, तूने बरकत अता की, अला इब्राहिम, इब्राहिम पर, वाला आली इब्राहिम, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आल पर, इन्नका, बेशक तो, हमीदुम मजीद, तारीफ के काबिल है, बुजुर्गी वाला है। आल के बारे में आपको याद होगा, आपने दो चीजें पढ़ी थी, आल में क्या शामिल होता है, औलाद, घर वाले, यानी औलाद, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात, ये उसमें शामिल है, और दूसरे पैरवी कौन, करने उनके वाले, फॉलोअर्स, हाँ, पैरवी पैरवी करने करने वाले, वो सब। तो रब्बना, ए हमारे रब, रब्बना, ए हमारे रब, लेकिन ये रब्बुना वाला नहीं है ना, ये दुआइया लफ्ज है, जब बा के ऊपर जबर आ जाती है तो वो दुआ के लिए इस्तेमाल होता है, रब्बा, रब्बना, ए हमारे रब, आतीना, दे हमें, दो टुकड़े हो रहे हैं, आती ना, दे हमें, फिद दुनिया, दुनिया में, हसनतन, भलाई, वा और फी में, अल आखिरती, आखरत, और आखिरत में हसनतन, भलाई, वाकिना, वाकिना, बताइए ये क्या लफ्ज है, इसके कितने टुकड़े होंगे? जी 3। इसके तीन हाँ, और टुकड़े। ये बड़ा दिलचस्प, ठीक है, तीन लफ्ज, तीन टुकड़े होते हैं, वाह हर्फ है, ही फेल है, और ना जो है ये इसम ज़मीर है। वकीना, और बचा हमें, आग के अजाब से। ये जब आप लोगों ने नहीं बोलना हो ना, तो अपने माइक फौरन ऑफ कर दिया करें, जब ज्यादा माइक ऑन होते हैं तो फिर जो पढ़ाने वाला होता है उसकी आवाज ज्यादा गूंज कर आती है। और बचा हमें अजाबन नारी, आग के अजाब से। नमाज के बाद हम ये दुआ करते हैं, इस दुआ की एक और भी बड़ी अहम फजीलत है, वो आपने जरूर याद रखनी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआज बिन जबल का हाथ पकड़ा था, ठीक है, हाथ पकड़ के अल्लाह की कसम खा के, और उनको ये बात की तलकीन की थी कि ये वाली दुआ नमाज के बाद पढ़ना कभी भी मत भूलना।
وہ کیا دعا ہے؟ اللہم اے اللہ آئینی میری مدد فرما، دو ٹکڑے، اللہ پر ذکری کا تیرے ذکر، اے اللہ میری مدد فرما تیری یاد کرنے پر، و شکری کا اور تیرا شکر کرنے پر، و حسنی عبادتی کا اور تیری اچھی عبادت کرنے پر۔ اب ہم 1 منٹ کی بریک لیتے ہیں، اس کے بعد ہم پارٹ 2 شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 11 تا 20 قرآن والے پارٹ کی ریویژن شروع کرتے ہیں۔ ایک دفعہ پھر اپنی نیت کو اور خالص کر لے، اللہ سے دعا بھی کر لے اور اچھے سے اچھا سیکھنے کی اور اللہ کے ہاں قبولیت حاصل کرنے کی بھی دعا کر لے۔ سورۃ الاخلاص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بہت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے۔ قل کہہ دیجئے، ہوا وہ، اللہ اللہ، احد ایک ہے، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے، لم یلد نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ اس نے کسی کو جنا ہے، ٹھیک ہے، ولم یولد اور نہ ہی کوئی اس کا بیٹا ہے، نہ کوئی وہ کسی سے جنا گیا ہے، ٹھیک۔ یہ ایکٹیو پیسو والا ہے، اس کو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ یلد اور یولد کا فرق کس طرح سے یاد رکھنا ہے۔ با اور لم نہیں، یکن ہے، لہو اس کے لیے، کفون اس کے، کفون برابر، احد کوئی، اور اس کے برابر کوئی نہیں ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ اس کو ہم زندگی میں کیسے لے کے آتے ہیں؟ سورۃ الاخلاص کو زندگی میں لانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہے، تو یہ خود بخود ہماری زندگی میں شامل ہو جائے گی۔ اور ان کی سنت کیا تھی کہ وہ ہر فرض نماز کے بعد ایک دفعہ پڑھتے تھے سورۃ اخلاص، لیکن فجر اور مغرب کے بعد 3 دفعہ پڑھتے تھے۔ تو اس سے یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایمان خالص ہو جاتا ہے نا، کہ عبادت کس کی کرنی ہے۔ اس طرح کے جواب بھی آتے، سوال کیے جاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ معبود کون ہو سکتا ہے، تو پھر ایسی سوالوں کا جواب یہ بہترین تھا۔ لم یلد نہ اس نے کسی کو جنا، ولم یولد اور نہ وہ جنا گیا۔ یلد اس نے جنا، ایکٹیو وائس، یولد وہ جنا گیا، پیسو وائس، ٹھیک ہے۔ ترتیب کے لحاظ سے اصل میں نا یہ کام یلد ہوتا ہے خود وہ والا کرنے والا، یولد ہوتا ہے جس پہ وہ کام ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایکٹیو کے لحاظ سے آپ یوں یاد رکھیں کہ باپ، اسی لیے ترجمہ میں لکھا ہوتا ہے نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا، یعنی اس نے کسی کو نہیں جنا اور وہ خود کسی سے نہیں جنا گیا، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں لم جب
مضارع پہ داخل ہوتے. ویسے لم کا مطلب ہم نے پڑھا تھا نا, ڈیڈ ناٹ, نہیں, لم کا مطلب نہیں, ماضی کی سینس میں ڈیڈ ناٹ. لیکن یہاں پہ ڈیڈ ناٹ کو وہ یلد جو لفظ ہے, یولد لفظ جو ہے, یہ مضارع ہے. تو جب مضارع سے پہلے لم آتا ہے نا تو وہ ہے کے معنی میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, جب مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو مضارع کا معنی ماضی میں ہو جاتا ہے. یلد وہ جنتا ہے یا جنے گا, لیکن جب لم لگ گیا تو پھر لگا بنا اس نے نہیں جنا, ماضی میں ایسا کبھی نہیں ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الفلق. قل اعوذ برب الفلق, قل کہہ دیجئے, اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں, بربی رب کی, الفلق صبح کے, میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں, من سے, شری شر, ما جو, خلقہ اس نے پیدا کیا, جو اس نے پیدا کیا اس کے شر سے, وامن شری اور شر سے, غاسقن اندھیرے کے, اذا جب, وقب وہ چھا جائے. ٹھیک ہے, وقبہ کا مطلب ہوتا ہے ماضی میں, وہ چھا گیا. لیکن جب اس کے شروع میں آ گیا نا اذا, تو وہ پھر پھیل جاتا ہے. ٹھیک ہے, ایکسپینڈ ہو جاتا ہے کہ وہ جب چھا جائے, اور شر سے اندھیرے کے جب وہ چھا جائے. وا اور من سے, شری شر, النفاساتی, ال اسم خاص کی پہچان ہے, اور یہ جو آخر پہ نفاسات آ رہا ہے نا, کھڑی زبر اور تا, یہ الف تا ہے, تو اس سے پتہ چل رہا ہے یہ مؤنث ہے اور جمع ہے. اور شر سے پھونکے مارنے والیوں کے, فی العقادی گرہوں میں. ٹھیک ہے, نفاسات بھی جمع ہے, عقد بھی جمع ہے. عقدہ ہوتا ہے واحد, عقد ہوتا ہے جمع. گروہ میں پھونکے مارنے والیوں کے شر سے, ومن شری اور شر سے, حاسدن حسد کرنے والے کے, اذا حسد جب وہ حسد کرے. یہ ہے جی تعارف معوذتین کا. سورۃ الفلق ہم نے ابھی پڑھی, آگے اس کے فوراً بعد ہم انشاءاللہ سورہ ناس پڑھیں گے. ان دونوں صورتوں کو ملا کر کہا جاتا ہے معوذتین, یعنی وہ صورتیں, دو صورتیں جن کے ذریعے سے پناہ مانگی جاتی ہے. اس کو ہم اپنی زندگی میں کیسے لے کے آ سکتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے, اور وہ کیا تھی کہ آپ ہر نماز کے بعد سورۃ الاخلاص اور معوذتین کو ایک دفعہ پڑھتے تھے, لیکن فجر اور مغرب کے بعد 3 دفعہ پڑھتے تھے. ٹھیک ہے, یہ ان کی سنت تھی. اور اس کے علاوہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی سنت تھی کہ حضرت عائشہ سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر آرام فرما ہوتے تو اپنے ہاتھوں میں پھونکتے اور معوذات پڑھتے اور ان کو اپنے جسم پر پھیر لیتے. تو یہ ان کی سنت تھی. ماں, سورۃ الفلق میں بھی ماں آیا ہے 2-3 دفعہ نا, اور اس سے پہلے بھی آپ نے پڑھا ہوا ہے. تو ماں کے 3 مطلب ہوتے ہیں. وہ کیسے؟ ماں اگر فعل ماضی کے ساتھ آئے, یعنی ماں لکھا ہوا ہے اور اس کے فوراً بعد فعل ماضی کا کوئی صیغہ ہے نا, تو اس ماں کا مطلب ہوتا ہے نہیں. اور یہ بھی شرط ہے کہ وہ جملے کے بیچ میں کہیں آ رہا ہے, ٹکڑے کے شروع میں, جملے کے بیچ میں ٹکڑے کے شروع میں. ماں خلقہ نہیں پیدا کیا اس نے. ٹھیک ہے, لیکن ماں کے بعد جب حرف آتا ہے, جیسے نیچے لکھا ہوا ہے ما فی ہی, تو ماں کا مطلب بھی نہیں ہوا, اور اس کے بعد فی ہی, فی حرف ہے نا, تو اس میں نہیں ہے, اس میں حرف کے ساتھ ماضی کے ساتھ آئے تو مطلب نہیں. لیکن اگر یہی ماں جملے کے شروع میں آ جائے, اور مطلب اس کے فوراً بعد کوئی آپ کو اسم نظر آ رہا ہے اور جملے کے شروع میں ماں لکھا ہوا ہے, تو اس کا مطلب ہوتا ہے کیا. جیسے ماں دینو کا, کیا ہے تمہارا دین. فرشتے یہ سوال پوچھیں گے نا, بچپن سے گھر والے سکھاتے ہوتے تھے نا, ڈراتے بھی ہوتے تھے, یہ پوچھا جائے گا, تو اس کی اچھی سی پریکٹس کر لے. ماں دینو کا, کیا ہے تمہارا دین. من شرری ما خلق, اس میں ماں جو ہے درمیان میں آ رہا ہے, تو یہاں پہ اس کے معنی ہوئے شر سے جو, ماں کا مطلب جو, یعنی ماں کے 3 مطلب ہو سکتے ہیں, نہیں, کیا, جو. اسی طرح من ہے, من کے بھی زیادہ مطلب ہوتے ہیں. 2 معنی آپ نے ابھی تک دیکھے ہیں. من کا مطلب کون, اور من کا مطلب جو. اگر جملے کے شروع میں آ جائے جیسے من ربو کا, تو وہ ہے کون, اور اگر وہ درمیان میں آ جائے تو اس کا مطلب ہے جو, جیسے سمی اللہ لمن حمدہ. سورۃ فلق کا خلاصہ کیا ہے؟ اس سے پہلے ہم نے سورۃ الاخلاص پڑھی ہے, اس کا خلاصہ پتہ کیا تھا؟ توحید, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا جا سکتا.
تو سورۃ فلق کا خلاصہ ہے تمام شرور سے بچنے کا فارمولا، بالخصوص اندھیرا، جادو، حسد، 3 شرور خاص طور پہ. اس کے بعد آتی ہے سورۃ الناس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ جو بہت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے. کل کہہ دیجئے اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، بربی، رب کی، الناسی، لوگوں کے، انسانوں کے، مالک الناس، جو بادشاہ ہے لوگوں کا، لوگوں کے بادشاہ کی. اب یاد آیا میں نے آپ کو سورۃ فاتحہ میں مالک کو کیوں اسپیشلی ڈیفائن کر کے بتایا تھا. وہاں مالک تھا، اس کا مطلب ہوتا ہے آنر، مالک. یہ جو ملک ہے نا، میم کے اوپر زبر، لام کے نیچے زیر، یہ بادشاہ ہوتا ہے. ملک الناس، لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس، لوگوں کے معبود کی. من شر الوسواس الخناس، شر سے من شر، شر سے، الوسواسی، وسوسے ڈالنے والے کے، الخناسی، چھپ چھپ کر. الذی، وہ جو، یوسوسو، وسوسہ ڈالتا ہے، فی میں، صدوری، صدر سے صدور، صدر واحد، صدور جمع، الناسی، لوگوں کے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے. من الجنتی، جنوں میں سے ہے، والناسی، اور انسانوں میں سے ہے، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے. دیکھیں آپ نے اللہ تعالیٰ کو کتنا زیادہ قریب جا کے کیسے کیسے صفات لے کے پکارا، اور پھر شر سے پناہ مانگی نا، کہ میں لوگوں کو پالنے والے کی پناہ میں آتا ہوں، لوگوں کے بادشاہ کی پناہ میں آتا ہوں، لوگوں کے معبود کی پناہ میں آتا ہوں. پھر ہم کہتے ہیں کہ مجھے شیطان اور جنوں کے شر سے بچا لے جو وسوسہ ڈالتے ہیں. ملک، بادشاہ، ملک، ملائکہ، فرشتہ. ملک واحد ہوتی ہے، ملائکہ جمع ہوتی ہے. تو وہ جو ہے نا، میم کے اوپر بھی زبر، لام کے اوپر بھی زبر، وہ والا ملک ہوتا ہے، وہ فرشتہ ہوتا ہے. مالک، یہ جو تیسرے نمبر پہ مالک لکھا ہوا ہے نا، یہ یوں بھی لکھا جا سکتا ہے، میم اور لام اور کاف، لیکن میم کے اوپر کھڑی زبر. کھڑی زبر کا مطلب ہے میم الف ما. تو مالک جو ہے وہ مالک ہوتا ہے آنر، اور اسی مالک سے ملکن بنا ہے، ملکیت، جس کی آنرشپ ہوتی ہے. ہوپ فلی اس سلائیڈ سے آپ کو نا مالک یوم الدین اور ملک الناس کا مطلب بہت اچھی طرح یاد رہے گا انشاءاللہ. اس کا خلاصہ کیا ہے سورۃ ناس کا؟ یہ بھی سورۃ فلق کی طرح کے تمام شرور سے بچنے کا فارمولا. لیکن پہلے کیا تھا سورہ فلق میں؟ جادو، اندھیرا، جادو، حسد، اور یہاں پہ صرف ایک کہ بالخصوص وسوسوں کے شر سے. سورۃ العصر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر، قسم ہے زمانے کی، انا، بے شک، الانسان، انسان، لفی، ضرور ہی ہے، میں، خسرن، نقصان، نقصان میں، بے شک انسان ضرور نقصان میں ہے. لفی کے کتنے ٹکڑے بنتے ہیں؟ تین. جی جی دو. جی دو دو لا ٹکڑے. اور فی. ہاں جی ہاں جی، لا جی اور دو فی. ٹکڑے. اور یہ دونوں کیا ہیں؟ اسم ہے نا؟ جی اسم. جی اسم ہے. جی ٹیچر جی سارا جی کچھ ٹھیک نہیں بولتا. نہیں یہ حرف جر ہے. بالکل، یہ سسٹر صحیح کہہ رہی ہیں. لا بھی اور فی بھی یہ دونوں حرف جر ہیں. بے شک انسان ضرور نقصان میں ہے، خسارے میں ہے. اللہ، سوائے، اللہ زینا، ان لوگوں کے، آمانو، آمانو، جو ایمان لائے، وا، اور عاملو، عمل کیے. ٹھیک ہے، جو ایمان لائے اور عمل کیے. الصالحات، نیک. ٹھیک ہے، الصالحات، نیک. وا، اور تواسو، وصیت کی، بالحق کی، حق کی. ٹھیک ہے، اور وصیت کی، حق کی. وا، اور تواسو، وصیت کی، بالصبر، صبر کی. یہاں دیکھیں یہ آپ کو تھوڑی سی گرامر بھی پڑھا دی جا رہی ہے. لا اور لی جیسے ابھی سسٹر نے بتایا حرف جر ہیں، اور ہم نے حرف جر کی یہ خصوصیت پڑھی تھی اگر یاد ہو. وہ چلے آپ کل گرامر میں اس کو ریپیٹ بھی کر لیں گے کہ حرف جر بعض اوقات بدلنے سے معنی بھی بدل جاتا ہے. تو یہ لا اور لی جو ہے اگر اسم کے ساتھ آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے لیے. لا یا لی اگر اسم کے ساتھ آئے جیسے للہ اور لہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے لیے. لی اگر فعل کے ساتھ آ جائے تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے تاکہ. تاکہ
فور دیٹ، فور دس، ٹھیک ہے، سو دیٹ. تو یہ ہو گیا تاکہ وہ غور کرے، لیدبروا تاکہ وہ تدبر کرے، غور کرے، لیتذکر تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے، ذکر کرے، ٹھیک ہے. اور جب لا آتا ہے حرف کے ساتھ تو پھر اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے البتہ، تحقیق، فور شور، سرٹنلی، یہ اس کے مطلب ہوتے ہیں. اور نیچے انہوں نے وہ لفی والی مثال بھی لکھ دی، لا ضرور ہی، یعنی انسان ضرور ہی نقصان میں یا خسارے میں ہے، وہ والی مثال. تو یہ جی لی اسم کے ساتھ تو لی ہے، لی فعل کے ساتھ تو تاکہ، لی لا یا لی حرف کے ساتھ تو پھر اس کا مطلب تاکید کے لیے. سورۃ العصر کا خلاصہ، مکمل خسارے سے بچنے کا فارمولا. بس اتنا سا خلاصہ ہے، خلاصہ ہے نا تو اتنا ہی ہونا چاہیے، مکمل خسارے سے بچنے کا فارمولا. اس کے بعد ہے سورۃ النصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جب، جا آ جائے، ویسے جا آ کا مطلب بھی آ گئی، آ گیا، آ گئی نہیں آ گیا، لیکن جب اس کے شروع میں اذا آ گیا، جیسے اذا وقب آیا تھا، تو یہاں پہ اس کا مطلب ایکسپینڈ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، ٹائم فریم جو ہے نا اس کا وہ بڑھ جاتا ہے. اذا جاء جب آ جائے، نصر اللہ اللہ کی مدد، والفتح اور کامیابی، فتح، وا اور رأیتا آپ دیکھیں، الناسی لوگوں کو، یدخلون یہ یدخلون وہ داخل ہو رہے ہیں، فی میں فی میں دینی دین اللہ ہی اللہ کے دین میں. یہاں دین کا مطلب دین، نظام زندگی. مالک یوم الدین میں دین کا مطلب تھا بدلہ، یہاں پہ ہے نظام زندگی. جب اور آپ دیکھیں لوگوں کو وہ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں، افواجن فوج در فوج. تو آگے یہ نا حکم آ رہا ہے، فسبح امر، فسبح تو تسبیح کیجئے، بحمدی تعریف کے ساتھ، ربی کا اپنے رب کی، واستغفر 3 ٹکڑے، وا استغفر ہو، ٹھیک ہے، اور بخشش طلب کیجئے اس سے یا اس کی. انہو بے شک وہ کانا ہے، توابن بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الکافرون. قل یا ایھا الکافرون، قل کہہ دیجئے، یا ایھا اے. سورت نہیں، نماز کے سبق میں جب ہم تشہد پڑھ رہے تھے تو آپ کو یاد ہوگا وہاں ہم نے پڑھا تھا ایھا النبی، تو ایھا کا مطلب ہم نے پڑھا تھا اے. اب یہاں پہ ہے یا ایھا، اس کا مطلب بھی اے، ٹھیک ہے. کل کہہ دیجئے، یا ایھا اے الکافرون، اے کافرو. الکافرون کون بتائے گا یہ کیا ہے گرامر کے لحاظ سے؟ جی اسم ہے اور جمع ہے. اسم جمع. ہاں ٹھیک ہے، دونوں باتیں آپ نے ٹھیک بتائی. ایک اور بھی بات ہے وہ بھی بتا دیجئے پھر. جی خاص ہے. خاص بھی ہے، اچھا سوری، 3 ہو فیل گئی، بھی ہے. ایک چوتھی بات بھی ہے وہ بھی بتا دیں. وہ سارا ریڈ اسم ہے، خاص ہے، واو نون جمع ہے، اور واو نون آتا ہے مذکر کے لیے، ٹھیک ہے، تو یہ مذکر ہیں. یہ 4 باتیں ہیں اس کی. کہہ دیجئے یا ایھا الکافرون، اے کافرون. سسٹر اپنے مائک آف کر دیں سارے، سب لوگ. لا نہیں، آبدو یہ ہے، آبدو میں عبادت کرتا، ما تعبدون جس کی تم سب عبادت کرتے ہو، با اور لا نہیں، انتم تم عبادت کرتے، عابدون یہ عابدون، ٹھیک ہے، اور نہیں تم سب عبادت کرنے والے، ما جس کی، عابدو میں عبادت کرتا ہوں، وا اور لا نہیں، انا میں، عابدون عبادت کرنے والا، ما جس کی، تم جس کی تم سب نے عبادت کی ماضی میں، ٹھیک ہے. وا اور لا نہیں، انتم تم سب، عابدون عبادت کرنے والے، ما جس کی، عابدو میں عبادت کرتا ہوں. لکم 2 ٹکڑے، تمہارے لیے، دینکم 2 ٹکڑے، تمہارا دین، ولیہ 3 ٹکڑے، وا لی یا، اور
میرے لیے دینی میرا دین. یہاں یا تو نہیں لکھی ہوئی دین کے ساتھ، لیکن دین کے نون کے نیچے جو زیر ہے اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے اس کا مطلب ہے میرا دین. تمہارے لیے تمہارا دین، یعنی آپ سب کے لیے، تم سب کے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین. اس کو ہم اپنی زندگی میں کیسے لے کے آئیں گے؟ اپنی زندگی میں لانے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں اس کام، اس آیت، اس صورت کے معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا تھا. تو ان کا اسوہ سورت کافرون کے معاملے میں یہ تھا کہ فجر اور مغرب کی سنتوں میں، یعنی نماز کے دوران پہلی رکعت میں 2 سنتیں ہوتی ہیں نا فجر کی، تو پہلی سنت میں سورت کافرون پڑھا کرتے تھے، دوسری سنت میں سورت اخلاص پڑھا کرتے تھے. یہ مستند بات ہے، نیچے احادیث کی کتابوں کا حوالہ بھی لکھا ہوا ہے. اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو یہ بھی فرمایا کہ رات کو سوتے وقت یہ سورت پڑھ کر سو گے تو شرک سے بری قرار پاؤ گے. تو اس کا خلاصہ کیا ہے کہ دین اسلام کے معاملے میں کسی قسم کی گنجائش نہیں ہے، مصلحت کی گنجائش نہیں ہے، نو کمپرومائز. اس کے بعد کیا ہے؟ قرآن کا مقصد نزول، سورت صاد کی آیت نمبر 29، آیت نمبر 29. یہ کیا ہے؟ کتاب انزلناہ، کتاب انزلناہ، اس کو نازل کیا ہم نے. ہم اپنی اردو کے لحاظ سے نا اس کو آسان کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کتاب. ٹھیک ہے، یہ کتاب انزلنا، نازل کیا ہم نے، اس کو یعنی کس کو؟ کتاب کو. الیکا، آپ کی طرف، مبارکن، مبارک ہے، برکت والی ہے، لیدبروا، تاکہ غور و فکر کریں، آیاتی ہی، اس کی نشانیوں پر. یہ آیاتی ہے جو جمع ہے، آیتن نشانی، آیت واحد، آیاتن نشانیاں جمع، اس کی آیات پر، تاکہ غور و فکر کریں اس کی آیات پر. وا، اور لیتذکر، تاکہ نصیحت حاصل کریں. ولیتذکر کے ٹکڑے بتائیں گے کتنے ہیں؟ تین ٹھیک ہے. تین اور تاکہ نصیحت حاصل کریں. مبالغہ اولو والے، البابی عقلوں والے، لب عقل، ایک عقل، الباب اس کی جمع ہے. ٹھیک ہے، تو عقلوں والے، تاکہ عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں. قرآن کا مقصد نزول کیا ہے؟ اس کے حساب سے اگر اس آیت کے سینیریو میں ہم دیکھیں تو اس کی آیات پر تدبر کرنا ہے نا، یعنی عربی کی آیات پر. تو عربی ہمیں آتی ہے؟ نہیں آتی، اس لیے ہم قرآن کو غور و فکر کرتے ہی نہیں ہیں اور ساری زندگی گزر جاتی ہے. تو قرآن کے نازل ہونے کا مقصد میرے اور آپ کے لیے تو فوت ہو گیا نا، ہم نے تو ضائع کر دیا اس کا مقصد. تو قرآن کی عربی سمجھنا بہت آسان ہے اور ضروری بھی ہے. اس کو ہم ڈیلے نہیں کر سکتے، اس کو ہم کینسل نہیں کر سکتے اپنی زندگی سے. یہ کام کرنا ہی کرنا ہے. ڈرے مت کہ یہ ہماری زبان نہیں ہے، تو اللہ نے کہا ہے کہ یہ آسان ہے. کیسے؟ ابھی ہم دیکھیں گے، اس کا ثبوت بھی آئے گا کہ قرآن کی عربی آسان ہے. تدبر اور تذکر، یہ کیا ہے؟ تدبر ہوتا ہے غور کرنا، تذکر ہوتا ہے نصیحت حاصل کرنا. تو اپنی زندگی میں اس کی باتوں پر عمل کرنا تاکہ دنیا اور آخرت کی ساری برکتیں ہمیں حاصل ہوں. یہ تدبر اور تذکر کیا ہی اس لیے جاتا ہے. لیکن تدبر اور تذکر ہوتا پتہ ہے کس وقت ہے؟ جب آپ کا قرآن سے تعلق ہو. وہ تعلق بنتا کیسے ہے؟ ہوتا کیا ہے؟ راست، ڈائریکٹ، شخصی، پرسنل، طے شدہ، پلانڈ، متعلق، ریلیونٹ. اور وہ کیا ہوتا ہے کہ راست یعنی ڈائریکٹ، ہمیں قرآن پڑھتے ہوئے پتہ ہوتا ہے یہ ڈائریکٹ مجھ سے ریلیونٹ ہے. شخصی ہے، پرسنل ہے یعنی میرے ہی بارے میں ہے. پلانڈ، جو میں نے سیکھا ہے وہ میری تقدیر کا حصہ ہے. اور ریلیونٹ جو ہے، متعلق، کہ یہ ٹائم باؤنڈ نہیں ہے. اگر کوئی آیات یہودیوں کے بارے میں صدیوں پہلے نازل ہوئی ہیں تو ان سے کوئی سبق ہمارے لیے بھی نکلتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں قرآن سے تعلق جوڑتی ہیں. ہمیں ڈائریکٹ، پرسنل، پلانڈ اور ریلیونٹ چاروں لحاظ سے قرآن سے تعلق جوڑنا ہے. جب یہ تعلق ہوتا ہے نا تو پھر ہم تدبر کر سکتے ہیں، تذکر کر سکتے ہیں. تدبر کے لیے بڑا آسان طریقہ ہے. 3 پوائنٹس انہوں نے بتایا کہ اسٹڈی کریں، اسے جو اسٹڈی کریں اس کو امیجن کریں.
اور پھر فیل کریں. ٹھیک ہے, قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں, اس میں اگر جنت کا ذکر ہے تو پہلے تو غور سے پڑھیں کہ یہ الفاظ کیا استعمال ہوئے, پھر آپ جنت کو سوچیں, وہ جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کو ذرا ویژولائز کریں, فیل کریں. اگر سبزے کا ذکر ہے, نعمتوں کی خوبصورتی کا ذکر ہے, تو اسے سامنے لا کے غور و فکر کریں. تذکر کا ایک سادہ طریقہ یہ بھی 3 طریقوں سے ہے کہ دعا کریں, ہر عمل کی ابتدا کرتے ہوئے دعا کریں, احتساب بھی کریں کہ میں پہلے اس معاملے میں کیا کرتا رہا ہوں, اور پھر آگے کے لیے پلان کریں. قرآن کے یہ حقوق جو ہے نا, وہ تدبر اور تذکر اور یہ جو انہوں نے طریقے بتائے ہیں اس کے لحاظ سے سمپلی اس کو ہم سمرائز کریں تو یہ بنتے ہیں کہ یہ قرآن کے حقوق ہیں: ایمان رکھنا, اس کو پڑھنا, اس کو سمجھنا, اس پر غور و فکر کرنا, اس پر عمل کرنا اور اس کو پھیلانا. تو یہ قرآن آسان ہے, جیسے میں نے پچھلی سلائیڈ میں کہا تھا. وہ کیسے, وہ میں نے اس لیے کہا تھا کہ خود اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے اور بار بار کہی ہے. سورہ قمر میں کیسے کہی ہے؟ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ, وا اور لا البتہ, قد تحقیق اور البتہ تحقیق, یسرنا ہم نے آسان کیا ہے, القرآن قرآن کو, للذکری ذکر کے لیے. اور پھر حدیث بھی ہے کہ نہ صرف یہ کہ قرآن کے نازل ہونے کا مقصد ہی یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے, اس سے نصیحت حاصل کی جائے, اور جب سمجھنا اور نصیحت حاصل کرنا ہو تو مت ڈریں کیونکہ قرآن آسان ہے. اور نہ صرف یہ کہ قرآن بہت آسان ہے بلکہ حدیث کے اعتبار سے یہ بہترین کام ہے, سارے کاموں میں سے بہترین کام ہے. خیرکم, تم میں سے بہترین ہے, خیرو بہتر ہے, بہترین ہے, کم تم سب میں سے, من وہ جو, تعلمہ سیکھے, سیکھے, القرآن قرآن کو, جو سیکھے قرآن کو, وا اور علامہ سکھائے, ہو اس کو, کس کو, یعنی قرآن کو, اور سکھائے اس کو. تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے اس کو. تیاری کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ بار بار دعا کریں, وسائل کا استعمال کریں, مسابقت کا جذبہ رکھیں. اس پہ ہم بات کرتے ہیں. یہ جو تیاری کا بہترین طریقہ میں ہم نے کہا نا, بار بار دعا کریں. دعا یہ ہے بہترین دعا قرآن سیکھنے کے لیے, ربی زدنی علما, ربی اے میرے رب. یہاں جو با کے نیچے زیر ہے نا, یہ بتا رہی ہے میرے رب, اپنائیت سے اللہ سے کنیکٹ کریں اپنے آپ کو. اے میرے رب, زدنی, زدنی بڑھا دے مجھے, زیادہ کر مجھے, علم, علم میں, اے میرے رب زیادہ کر مجھے علم میں. اور جو دوسری بات ہے کہ وسائل کا استعمال کریں, بالخصوص قلم کا, کیونکہ ہمیں یہ بات قرآن نے سکھائی ہے کہ قلم سے بھی اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے اور سیکھنے کا کہا بھی ہے. اللہ زی وہ جس نے علامہ سکھایا, بالقلم قلم سے, وہ جس نے سکھایا قلم سے. اور مسابقت کا جذبہ, یہ ہمیں سبق قرآن سے ہی ملتا ہے. ایوکم, کیونکہ قرآن میں ہمیں کہا جاتا ہے ایوکم, کون تم میں سے, کم تم, ٹھیک ہے, ایو کون, احسن, احسن کہتے ہیں سب سے اچھا, حسن, حسین, احسن بہتر ہوگا, کون تم میں سے بہتر ہوگا, عملاً عمل میں. یہ مسابقت کا جذبہ آپ کو, نیت بھی کر لی, ٹھیک ہے, دعا بھی کر لی, ربی زدنی علما, سارے فیکلٹیز اور خاص کر پین آپ نے یوز کر لیا, شروع کر دیا, ٹھیک ہے, اللہ زی علامہ بالقلم. تو اللہ کے سامنے پھر مسابقت کا جذبہ بھی رکھیں کہ آپ نے ایکم احسن عملا میں اللہ تعالیٰ نے دیکھنا کہ سب سے اچھا عمل کون کرتا ہے. تو جی الحمدللہ یہاں پہ ہماری کلاس ختم ہوتی ہے. اب یہ 20 لیسنز آپ کے پورے ہو گئے. اگر آپ نے ان لیسنز کے حوالے سے کوئی بات پوچھنی ہے, کوئی کوسچن کرنا ہے, تو یو آر موسٹ ویلکم, آئی ایم ہیئر. سورہ نصر گزری تھی پیچھے, ہے نا, سورہ نصر کا خلاصہ نہیں لکھا ہوا تھا, تو آپ میں سے کوئی بتائے گا سورہ نصر کا خلاصہ کیا ہو سکتا ہے؟ حق اور صبر کی تلقین کرنا. حق اور صبر کی تلقین جو ہے نا, سورۃ عصر میں وہ الفاظ آئے ہیں, اور سورۃ عصر کا خلاصہ ہے مکمل خسارے سے بچنے کا فارمولا.
सूरत फतह को आप, सूरह नसर को आप, सॉरी सूरह फतह नहीं है, सूरतुन नसर है। सूरह नसर का तर्जुमा जहन में लेके आए ना, कि वहां क्या फतह की बात हुई थी, और आखिर में अल्लाह कहता की मदद, फसब्बिह बिहम्दि अल्लाह रब्बिका वस्तगफिर। अल्लाह हाँ, की मदद, अल्लाह की जब मदद होगी तो फतह हो ही जाएगी। ये भी है, ये है कि जब कामयाबी मिल जाए तो तस्बीह और इस्तगफार और तौबा करनी चाहिए, ठीक है। तस्बीह, तारीफ और तौबा करनी चाहिए। और एनीथिंग एल्स, एनी क्वेश्चन? चलिए ठीक है, मेरा ख्याल है कोई क्वेश्चन नहीं है, तो सिस्टर साइमा फिर इट्स ओवर टू यू। रिवीजन तो मुकम्मल हो गई है। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा सिस्टर। आप अपनी तारीफ। स्क्रीन अनशेयर कर दें ताकि मैं अपनी जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा सिस्टर। मेहरबानो, आपने माशाल्लाह से बहुत अच्छी रिवीजन करवाई और मुझे पूरा यकीन है कि मेरे तमाम साथियों को आपकी इस रिवीजन से बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचेगा। अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा जज़ाए खैर दे और आपकी आने वाली तमाम जो मंजिलें हैं वो भी आसान करे। अभी जब पता चला है कि आपकी उसी टू की ट्रेनिंग के लिए भी जा रहे हैं, अल्लाह ताला आपके लिए बहुत आसानियां करे और आपको अच्छी कामयाबी दे। अब हम बाकायदा तौर पर आगाज करते हैं क्विज ओरिएंटेशन का। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से, हिस्सावल नमाज के जरिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तमाम 20 असबाक मुकम्मल हो चुके हैं और अल्लाह ताला के फजलो करम से आज हम सब ने इसकी जो कुरान पार्ट है उसकी रिवीजन भी कर ली है, जो कि सिस्टर ने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को करवाई। अब हम क्विज ओरिएंटेशन की तरफ बढ़ते हैं। क्विज के बारे में कुछ बुनियादी बातें जो आप सबके इल्म में होना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात तो ये है कि आपका जो क्विज होगा वो 90 नंबर का क्विज होगा, यानी 90 मार्क्स का। और इसमें आपको करने में ज्यादा से ज्यादा जो है वो 1 घंटा लगेगा, लेकिन क्योंकि हमारा टेक्नोलॉजी वाला काम है, हमने इसको ऑनलाइन करना है और कोई भी इशू हो सकता है, इसलिए हम इस क्विज को करने के लिए आपको 3 घंटे देंगे, ताकि अगर आपको कोई इशू आए तो आप उसको सॉल्व कर सकें इस टाइम में। क्विज का स्टार्टिंग टाइम 8 बजे रात को होगा। हमारी क्लास 9 से 10 होती है, लेकिन हम ये 1 घंटा पहले स्टार्ट कर लेंगे। 8 बजे से लेकर रात 11 बजे तक ये जो आपका क्विज है ये इतनी देर खुला रहेगा। डेट जैसे कि आप सब जानते हैं, इंशाल्लाह ताला फ्राइडे 19 जनवरी 2024 यानी जुम्मा के दिन 19 जनवरी 2024 को आपका ये क्विज होगा, रात 8 बजे से लेकर 11 बजे तक। कुछ बातें जो आपको क्विज करने से पहले पता होनी चाहिए और आपको उनका ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि अपना मुकम्मल नाम और व्हाट्सएप नंबर लिखें, और नाम वही लिखें जिस नाम से आपने रजिस्ट्रेशन करवाई थी और जिस नाम से आप अब तक अपने जो होमवर्क्स वगैरह या मिड क्विज आपने किया है। नाम में अगर आप थोड़ी बहुत चेंज करते हैं तो उसके लिए उसकी वजह से हमारे लिए रिजल्ट कंपाइल करना भी मुश्किल होता है और आप लोगों के नंबर्स भी आगे पीछे हो सकते हैं। नामों के स्पेलिंग भी सेम रखा करें, और नाम जैसे खास तौर पे हमारी जो बहनें होती हैं वो बाज जगह पे अपने फादर का नाम साथ लगा लेती हैं और बाज जगह पे हस्बैंड का, या बाज के नाम के साथ जैसे कोई फीमेल नाम लिखा होता है तो वो लगा लेती हैं। जो भी नाम आपने शुरू से अब तक लिखा है वही नाम आपने इस फाइनल क्विज में लिखना है, और व्हाट्सएप नंबर भी वही लिखना है जो आप शुरू से इस्तेमाल कर रहे हैं।
اپنے فون یا ڈیوائس جن کو آپ نے استعمال کرنا ہے ان کو چارج رکھیں، کیونکہ ہمارے ملک میں الیکٹریسٹی کا شیڈول جو ہوتا ہے وہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا. تو یہ آلریڈی چاہے وہ آپ فون یوز کر رہے ہیں، ٹیب یوز کر رہے ہیں، یا لیپ ٹاپ کمپیوٹر وغیرہ میں سے جو بھی چیز آپ یوز کر رہے ہیں اس کو چارج رکھیں. اور اگر آپ کے لیے ایزیلی پاسبل ہو تو ایک ڈیوائس آپ بیک اپ پہ رکھیں تاکہ آپ کو مشکل نہ ہو. انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی کا خاص طور پہ دھیان رکھیں. جیسا کہ میں نے آپ کو اس کورس کے آغاز میں بھی کہا تھا کہ ہم دنیاوی کاموں کے لیے یا بعض دفعہ صرف اپنی ایک انٹرٹینمنٹ کے لیے بہت زیادہ پیسے خرچ کر دیتے ہیں. تو اگر ہم قرآن کو سیکھنے کے لیے اچھا انٹرنیٹ کا کنیکشن لے لیں تو یہ ہم سب کو اس کا جو اجر ہے وہ اللہ تعالیٰ آخرت میں یقیناً بہت اچھا عطا کرے گا. تو کوشش کریں کہ آپ کے انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی بھی اس دوران ڈسکنیکٹ نہ ہو. اس کے بعد لینڈسکیپ فارم، یعنی آپ پہلی بات تو یہ کہ جب آپ عام طور پہ اسپیشلی جو لوگ موبائل پہ کر رہے ہوتے ہیں یا ٹیب پہ، جب آپ کوئز یا فارم گوگل فارم کی شیپ میں کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں تو آپ یوزلی ہم ایسے کھولتے ہیں، اس فارم میں ورٹیکل فارم میں ہوتے ہیں. لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جو آپشنز ہوتی ہیں وہ تمام کی تمام جو ہے وہ اس پر نہیں آ رہی ہوتی. تو اس کے لیے یا تو آپ اس کو تھوڑا سا رائٹ لیفٹ اسکرول کر لیں، یا پھر بہتر طریقہ یہ کہ آپ اس کو اس فارم میں لے آئیں، لینڈسکیپ فارم میں. اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ آپ کو تمام کے تمام آپشنز سامنے آ جائیں گی. کیونکہ یہ پہلے بھی ایک دو دفعہ ہو چکا ہے، آئی تھنک مڈ کو اس میں بھی کچھ لوگوں کا اس وجہ سے غلط ہوا ہے کہ وہ آپشن چھپی ہوئی تھی، سائڈ پہ تھی، تو ان کو پتہ ہی نہیں چلا. تو یہ خاص طور پہ دھیان رکھیں کہ یا تو آپ اس طرح اس کو رائٹ لیفٹ سوائپ کر لیں، یا پھر اس کو آپ لینڈسکیپ فارم میں یعنی اس طرح سے لے آئیں تاکہ آپ کو تمام کی تمام آپشنز جو ہیں وہ نظر آ جائیں. اس کے علاوہ اگر آپ کو پڑھنے میں مشکل ہو رہی ہے تو آپ اس کو اس طرح سے ایکسپینڈ کر کے زوم ان اور زوم آؤٹ بھی کر سکتے ہیں، یعنی بڑا اور چھوٹا بھی ٹیکسٹ کو کر سکتے ہیں. یہ آپ کے لیے مطلب مشکل کام نہیں ہوگا انشاءاللہ. اس کے بعد جب آپ کمپلیٹ کر لیں تو اس سبمٹ کا بٹن دبائیں. جیسے ہی آپ سبمٹ کریں گے تو آپ بس ویو اسکور کی آپشن آ جائے گی. ویو اسکور پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے آپ کے نمبر اور جو آپ کا پورا سالو پیپر آ جائے گا، جہاں سے آپ کو پتہ چل سکے گا کہ آپ نے کہاں کہاں غلطی کی اگر آپ کو کوئی نمبر کٹا. اور کوشش کریں، خاص طور پہ یہ جیسا کہ ہمیں ایک ایکسپیرینس بھی ہو چکا ہے کہ اسی وقت جیسے ہی وہ ویو اسکور آتا ہے، ویو اسکور کر کے تو جو اوپر نمبرز آتے ہیں ان کا اسکرین شاٹ لے کے اپنے پاس سیو کر لیں، تاکہ اگر کوئی نمبروں میں انٹر کرنے میں کوئی کمی بیشی ہو تو وہ آپ لوگوں کے پاس ثبوت موجود ہو، تو جب ہم ڈرافٹ رزلٹ شیئر کریں تو وہ آپ ہمیں بھیج کر ٹھیک کروا سکیں. اس کے علاوہ ایک چھوٹی سی چیز اگر آپ دھیان رکھ لیں کہ جب آپ کوئی سٹارٹ کریں تو شروع میں اپنا نام اور واٹس ایپ نمبر نہ لکھیں، اس کو بالکل بلینک چھوڑ دیں، اس میں ایک ڈاٹ بھی نہ ڈالیں، کیونکہ اگر آپ ایک ڈاٹ بھی ڈال دیں گے تو جیسے ہی آپ سبمٹ کا بٹن دبائیں گے وہ سبمٹ ہو جائے گا. اس میں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بھی کمپلیٹ کیا نہیں ہوتا اور وہ خود بخود سبمٹ ہو جاتا ہے. جب ایک دفعہ سبمٹ ہو جائے اس کے بعد ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتی کہ ہم اس کو دوبارہ سے کر سکیں. تو اس لیے آپ اپنا نام اور واٹس ایپ نمبر جو ہے وہ کوئز مکمل کرنے کے بعد پھر لکھیں، تاکہ جب اس کے بعد سبمٹ کا بٹن پریس کریں گے تو وہ آپ کا سبمٹ ہو جائے گا. اگر آپ نے نام یا واٹس ایپ نمبر نہیں لکھا ہوگا تو وہ سبمٹ نہیں ہوگا جب تک کہ آپ وہ نہ لکھیں. تو اگر غلطی سے پریس ہو بھی جائے سبمٹ کا بٹن تو وہ سبمٹ نہیں ہوگا. اس لیے اس بات کا بھی دھیان رکھیں، کیونکہ ایک دفعہ اگر آپ نے سبمٹ کر دیا تو اس کے بعد کوئی آپشن نہیں بچے گی اس کو سالو کرنے کی. ایک اور اہم بات کہ یہ آپ کا امتحان ہے، اور جیسے کہ آپ آج سے پہلے بہت سارے امتحانات دیتے رہے ہیں، یہ کتاب کلوز بک ہے، یعنی آپ اس ایگزام کو کرنے کے لیے، اس امتحان کو کرنے کے لیے آپ کسی قسم کا کوئی مدد نہیں لے سکتے، نہ کسی میٹیریل سے، نہ کسی بک سے، اور نہ کسی ساتھی سے. یہ تمام کا تمام آپ نے خود اپنے یادداشت اور محنت کے ذریعے کرنا ہے، کیونکہ یہ آپ کا امتحان ہے. ہم آپ کو نہیں دیکھ رہے ہوں گے لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے. اور جب آپ نے اللہ کی خاطر قرآن سیکھنے کا سفر آغاز کیا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے پوری امید ہے، بلکہ یقین ہے کہ آپ سب اللہ کی کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ یہ مکمل ایمانداری سے کریں گے. اور کیونکہ نمبر حاصل کرنا کافی نہیں ہے، آپ کے ہم سب کے نمبر
جب ہم نے قرآن سیکھنے کا ارادہ کر لیا اور اس سفر کا آغاز کر لیا تو یہ جو نمبر ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں لگ چکے ہیں. یہ صرف ایک اسیسمنٹ ہے کہ ہمیں کتنا آ گیا ہے اور کتنا ہمیں دوبارہ سے سیکھنے کی ضرورت ہے. ادروائز یہ دنیاوی طور پہ نمبروں کا فائدہ ہے، آخرت میں ان نمبروں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آخرت میں صرف ہماری کوشش جو ہم قرآن کو سیکھنے کے لیے اور اس کے بعد اس پر عمل کرنے کے لیے کرتے ہیں وہی اللہ تعالیٰ کے سامنے گنی جائے گی. اس کے علاوہ کوئز کے دوران اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو میرا نمبر گروپ میں آج دوبارہ سے شیئر کر دوں گی، جو 0318 والا نمبر ہے آپ اس پہ میسج کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں. وہ نمبر میں اس کو 8 بجے سے 11 بجے تک وہ نمبر مستقل میرے ہاتھ میں ہوگا تاکہ اگر آپ کو کوئی ایشو آ رہا ہے تو آپ مجھ سے پوچھ لیں اور اسی وقت اس ایشو کو ہم سالو کر سکیں. جی یہ تو ہوگی ہماری کوئز کے حوالے سے. ہاں جی، اور سب سے اہم بات جو اکثر لوگ مجھ سے ویسے بھی پوچھتے ہیں، کوئز جو ہوگا وہ سبق نمبر 1 سے لے کر سبق نمبر 20 تمام کے تمام اسباق کے قرآن پارٹ اور گرامر پارٹ پر مشتمل ہوگا. اور یقیناً اس کا پیٹرن وغیرہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کیونکہ آپ پہلے مڈ کوئز بھی دے چکے ہیں اور آپ کے گوگل جو ہوم ورکس ہیں وہ بھی اسی پیٹرن پہ ہوتے ہیں، تو اس لیے یہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ کوئی پرابلم نہیں آنے والی. اس کے بعد تھوڑا سا میں آپ کو ایکسپلین کر دوں کوسچنز کے بارے میں. ایک کوسچن جس پہ اکثر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں وہ ہے مختلف جو ہوتا ہے اس میں سے مختلف کو ٹک کرنا، مختلف آڈ ون آؤٹ جس کو کہتے ہیں کہ کون سا مختلف ہے یہ بتانا. اس میں عام طور پہ جیسے اگر کسی بھی کوسچن کی 3 یا 4 آپشنز دی ہوتی ہیں تو آپ نے اس میں دیکھنا ہے کہ مختلف کون ہے. اب مختلف کس طرح سے دیکھنا ہے؟ پہلے چیز آپ دیکھیں کہ اسم فعل حرف ہو سکتا ہے اس میں سے 3 فعل ہوں اور ایک حرف ہو، 3 حرف اور ایک اسم ہو، یا 3 اسم اور ایک فعل ہو، کچھ بھی ان میں سے ہو سکتا ہے. تو جو مختلف ہے آپ نے اس کو ٹک کرنا ہے. یا پھر اگر اسم فعل حرف کے حساب سے وہ الگ الگ نہیں ہو رہے یا تو سارے کے سارے اسم ہیں، سارے فعل ہیں یا سارے حرف ہیں، یا 2 اسم ہیں 2 فعل ہیں، 2 اسم ہیں 2 حرف ہیں، تو وہ ظاہر اس میں سے ایک مختلف نہیں ہو سکتا. تو اس صورت میں آپ دیکھیں گے کہ یہ مذکر مؤنث میں سے کیا ہے. اگر مذکر مؤنث 3 مذکر ہیں ایک مؤنث ہے، یہ 3 مؤنث اور ایک مذکر ہیں تو ظاہر ہے جو مختلف ہے اسی کو آپ ٹک کریں گے. اس کے علاوہ اگر پھر بھی نہیں ہوتا تو آپ واحد جمع دیکھیں گے. ہو سکتا ہے اس میں سے 3 واحد اور ایک جمع ہو یا 3 جمع اور ایک واحد ہو. تو یہ تمام چیزیں آپ نے چیک کرنے کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سا ان میں سے مختلف ہے تاکہ آپ کو وہ کوسچن غلط نہ ہو آپ کا. اور یہ والا کوسچن جو ہے آپ کے ہوم ورک میں بھی بعض دفعہ آیا ہے اور مڈ کوئز میں بھی یہ کوسچن آیا تھا، اس لیے اس میں اکثر لوگ کنفیوز ہوتے ہیں. آڈ ون آؤٹ مختلف چوز کرنا، اور کوسچن کے شروع میں لکھا بھی ہوتا ہے کرائٹیریا کہ پہلے آپ دیکھیں گے اسم فعل حرف میں سے اگر وہ اسم فعل حرف کے ذریعے آپ کو نہیں پتا چل رہا، نہیں ہو رہا، پھر واحد جمع اور اس کے بعد مذکر مؤنث. تو مجھے امید ہے کہ اب اس دفعہ آپ لوگوں کو ایک کوسچن جو ہے وہ کنفیوز نہیں کرے گا. اب آپ لوگوں میں سے اگر کوئی کوئز کے حوالے سے کوئی کوسچن کرنا چاہ رہا ہے تو ابھی آپ کوسچن کر سکتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو کل کوئز کرتے وقت کوئی پریشانی نہ ہو. جی آپ کا کوئی کوسچن ہے تو آپ لوگ پوچھ لیں. جی کوئی کوسچن نہیں ہے؟ کسی نے کچھ نہیں پوچھنا؟ جی میم مجھے السلام علیکم، مجھے نا ورک وعلیکم بک کے السلام. بارے میں سمجھ نہیں آ رہی تو ذرا پلیز وہ گائڈ کر دیجیے گا. جی میں 1 منٹ یہ پہلے کوئز والا کام کمپلیٹ کر لوں، کوسچنز کمپلیٹ کر لوں، پھر اس کے بعد میں آپ کے باقی کوسچنز لیتی ہوں. جی کوئز کے حوالے سے کوئی ٹائمنگ کے حوالے سے آپ کو ایشو ہے یا کچھ بھی اگر آپ کو ایشو ہے تو کائنڈلی مجھ سے کوسچن پوچھ لیں، ورنہ پھر ہم کوئز اورینٹیشن یہاں پہ مکمل کر کے پھر ہم باقی کوسچنز کی طرف بڑھتے ہیں. جی کوئز اورینٹیشن ہماری جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے. اللہ تعالیٰ سے آپ لوگوں کی بہترین کامیابی کے لیے میں دعا گو ہوں. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. جزاک اللہ خیر.